अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। अमेरिका और ईरान की जंग के साए तले ख़ित्ते में बहुत अहम मुलाकातें हो रही थीं पिछले 2-4 दिन से। एक तो आपको पता है पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके एक बहुत बड़े वफ़द का दौरा चीन, जो कि कल ख़त्म हुआ। और इस दौरे से बड़ी तवक्कुआत थी, ना सिर्फ जनरली ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिहाज से, बल्कि अमेरिका और ईरान जंग और इसमें कोई खातिर खा पेशरफ्त के लिहाज से भी ये तवक्को की जा रही थी कि शायद कम अज़ कम हॉर्मुज़ के मामले पर कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो। लेकिन अभी तक तो बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। फिर वापस जाते हुए जब ट्रंप से एयरफोर्स वन के ऊपर सवालात किए सहाफ़ियों ने, तो ट्रंप ने इस बात का इजहार किया कि जो मुआहिदा या जो तजावीज़ मुआहिदे की ईरान की तरफ से भेजी गई, उसकी तो पहली लाइन पढ़ते ही सदर ट्रंप ने कहा ये नाकाबिले कबूल है, उसको फेंक दिया। फिर अगले सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 20 साल तक जो न्यूक्लियर प्रोग्राम या यूरेनियम एनरिचमेंट के मामले के ऊपर ट्रंप को कोई एतराज़ नहीं है, इसके ऊपर तैयार है अगर ट्रंप को ईरान कोई हकीकी और टेंजिबल गारंटी दे तो। अब ये हकीकी गारंटी ट्रस्ट डेफिसिट की तरफ जो इशारा किया है, दूसरी तरफ ब्रिक्स का इजलास हो रहा था और वज़राए ख़ारजा इसमें शामिल थे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी इंडिया में इस इजलास में शरीक हुए और उन्होंने आज इसी इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और इस बात का इजहार किया कि दोनों ममालिक यानी अमेरिका और ईरान के दरमियान मामला है ट्रस्ट डेफिसिट का, यानी एतमाद के फुकदान का। इस वजह से किसी डील के ऊपर अभी तक पहुंच नहीं पा रहे। ख़ासकर ये जो न्यूक्लियर का मामला है या यूरेनियम एनरिचमेंट का मामला है, इसके ऊपर फिर चीन ने भी बड़ा इसके ऊपर एक नबातुल्ला लेकिन बड़ी क्लियर स्टांस स्टेटमेंट दी है, जो कि अमरीकी दावों से कदरे दूर है। लेकिन इस बात के ऊपर अग्रीमेंट हुआ है कि हॉर्मुज़ का मामला बंद होना चाहिए, लेकिन चीन ने कहा है ये मामला खड़ा ही नहीं होना चाहिए था अगर ये जंग में ना घसीटा जाता ईरान को। तो बहरहाल बहुत सी तवक्कुआत, बहुत सी एफ़र्ट्स हो रही हैं, ख़ासकर पाकिस्तान ने भी इस सिलसिले में मीडिएशन एफ़र्ट्स की और अभी भी जारी हैं, जिसको ईरान ने भी एक्नॉलेज किया। लेकिन ये जो इस वक्त जिस दौराहे पर आकर दुनिया खड़ी है कि कोई फोसिबल हल नज़र नहीं आ रहा इस सिचुएशन का, और इसके जो मुज़मिरात हैं वो मल्टीप्लाई हुए जा रहे हैं हर गुज़रते घंटे के साथ। तो ये जो खला है मुआहिदे पर, हॉर्मुज़ पर, ये कैसे पुर हो, ये अपने तज्ज़ियाकारों से जानते हैं। रीसेंट डेवलपमेंट्स की रोशनी में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन के लिए एजाज़ सैयद साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। एजाज़ सैयद साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही थी। चीन में अमरीकी सदर थे, साथ ही भारत में ईरानी वज़ीर ख़ारजा थे, दोनों ने बात की, अपना अपना स्टांस दिया। ये जो अहम कोशिशें हो रही हैं और ख़ासकर ये जो ट्रंप का दौरा चीन था, इससे तवक्कुआत भी बहुत सारी थी। क्यों आपके ख़्याल में कुछ वाज़े निकल के नहीं आया या कोई वाज़े सलूशन सामने नहीं आया, या एटलीस्ट कोई इस इन लाइंस के ऊपर टेंजिबल पेशरफ्त नहीं हो पाई? अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना, आपने जो सवाल किया है इसका जवाब तो देता हूँ, लेकिन इसके साथ आपको छोटी सी खबर का तोहफा भी देता हूँ। अच्छा। वो ये है अलीना कि जो चाइनीज़ जो मीटिंग है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसमें एक ईरानी सिग्नल भी मौजूद था और ईरानी सिग्नल ईरानी गवर्नमेंट ने चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है उसको दिया था। और वो सिग्नल क्या था? वो सिग्नल था कि जो HEU यानी कि हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है 400 kg, चाइना को ये ऑफर थी कि अगर चाइना राजी हो तो उस यूरेनियम का एक हिस्सा जो है वो चाइना को दिया जा सकता है एज गारंटी। ठीक है। तो ये बैकग्राउंड में चीजें अभी भी रुकी नहीं है। बैकग्राउंड में अभी भी पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है, अभी भी ईरान एक्टिव है, ईरान इज लिसनिंग, ईरान काम कर रहा है, ईरान भी पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पे इंगेज्ड है और अमेरिका वो भी इंगेज्ड है। तो
جو عباس عراقچی صاحب نے نئی دہلی میں پریس کانفرنس کی، اور بالکل آپ نے رائٹلی کہا کہ بیجنگ میں جو چیزیں ہوئی ہیں، چائنا میں جو چیزیں ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. بیجنگ کی ٹیبل کے اوپر بھی ایران سب سے اہم ترین ایشو تھا، اور ایران اہم ایشو ہونے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ امریکی صدر جب واشنگٹن سے، جب امریکہ سے اڑے تو جو ٹویٹس کی چائنا کی ایمبیسی نے جو واشنگٹن میں ہے وہ بڑی اہم ہے، اور میرے خیال میں ہم نے مین سٹریم میڈیا پہ اس کے اوپر ڈسکشن نہیں دیکھی. اور وہ کیا ہے، چائنا نے اپنی ریڈ لائنز بتا دی کہ ہماری ریڈ لائنز یہ ہیں، تائیوان ہماری ریڈ لائنز ہے. انہوں نے بتا دیا کہ جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے، ہمارے جو ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کے اوپر آپ ہم سے بات نہیں کر سکتے، ہمارے پاتھس ہیں اور جو وے ہے اس کے اوپر آپ ہم سے بات نہیں کر سکتے. 3 اصول بھی بتا دیے انہوں نے کہا کہ جی ہم میوچل ریسپیکٹ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کر آگے بڑھیں، اور سب سے اہم یہ کہ ہم ون ون کوآپریشن چاہتے ہیں. انہوں نے اصول بھی بتا دیے. اور جب وہ لینڈ کیے امریکی صدر چین کے اندر، تو یقینی طور پہ امریکی صدر کو یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہوں گی، اینڈ دیٹ انکلوڈز ایران. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو ایران کے حوالے سے کوئی حتمی چیز نہ آنا، وہ اس میں صرف ایک صاحب رکاوٹ ہے. اس میں میرا نہیں خیال کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ بھی رکاوٹ ہے یا امریکی سسٹم بھی رکاوٹ ہے، وہ اس میں صرف ایک صاحب رکاوٹ ہے، اور وہ خود امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں. کیونکہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ جنگ جیت جائیں، حالانکہ وہ میدان میں جنگ ہار چکے ہیں. یعنی کہ جو جنگ وہ ہارے ہوئے ہیں میدان میں، وہ چاہتے ہیں مذاکرات کی ٹیبل سے وہ چیز لے کر اٹھیں جس سے ان کی قوم کو، امریکہ کو اور دنیا کو یہ میسج آئے کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں. لیکن آلدو کہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، کہہ دیا کہ ریجیکٹ کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بات چیت وہاں پر ہو رہی ہے، اور جو ڈپلومیسی ہے وہ جاری ہے. یہ جو لیڈران ہوتے ہیں عموماً اس طرح کے بیان دیتے بھی ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے ٹرمپ صاحب تو بڑے سوشل میڈیا کے اوپر بھی ووکل ہے. بٹ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ جب یہ کہتے ہیں کہ ایران کی طرف سے ہمیں کوئی حقیقی گارنٹی ملے، تو ایران وہ گارنٹی اپنا کچھ یورینیم کا پارٹ چائنا کو سرنڈر کرنے کو یا ان کی تحویل میں دینے کو تیار تھا اس طور پر. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. بٹ بے نظیر، آپ کے خیال میں اس وقت جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہیں اس کو دونوں ممالک کے درمیان، یا اس کو ایک ویکیوم کہیں، وائڈ کہیں، جس کی وجہ سے دونوں پارٹیز ایک سمت میں نہیں کھڑی ہو پا رہی یا ایک میز پر نہیں آ پا رہی دوبارہ، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، اور کیا فورسیبل فیوچر میں کوئی اس سے آگے بڑھنے کی راہ نظر آ رہی ہے؟ علینا، میری ریڈنگ اتنی آپٹمسٹک نہیں ہے. اس دورے سے اگر کسی کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ کوئی بریک تھرو ہوگا ایران کے معاملے پہ، تو وہ تو میرے خیال سے کافی حد تک ابھی تک تو غلط ہی ثابت ہوا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں بڑی کنفلکٹنگ قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. وائٹ ہاؤس کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، جو آپ نے پڑھی ہوگی، جس میں انہوں نے کہا کہ چائنا مان گیا ہے کہ ایران کے پاس کبھی کوئی نیوکلیر ویپن نہیں ہونا چاہیے. لیکن چائنا کی فورن منسٹری کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی، اس میں نیوکلیر ویپنز کا کوئی ذکر نہیں ہے. پھر وائٹ ہاؤس کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ چائنا مان گیا ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس پہ ایران جو ہے وہ ٹول نہیں لگا سکتا، اور نہ ہی وہ ایران کے کنٹرول پہ ہونا چاہیے. اس کا بھی کوئی ذکر نہیں تھا. چائنا کی جو سٹیٹمنٹ آئی، ہاں یہ ضرور تھا کہ اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے وہ جلد سے جلد کھلنا چاہیے. اور اس میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ہماری بہت زیادہ بزنس ڈیلز بھی ہوئی ہیں چائنا کے ساتھ، وہ ہم سے 200 بوئنگز خریدیں گے اور سویا بین خریدیں گے، لیکن اس کی بھی ابھی تک چائنا کی طرف سے کوئی کنفرمیشن نہیں آئی. تو مجھے لگتا ہے ابھی تک جو پوزیشنز تھیں اس دورے سے پہلے امریکہ کی اور چائنا کی ایران کے معاملے میں، وہ پوزیشنز ابھی وہیں کی وہیں ہیں. امریکہ کے لیے نیوکلیر ایشو جو ہے ایران کا، وہ ٹاپ پرائیورٹی ہے. یہ پہلے بھی تھا، اور یہ اب جیسے ٹرمپ کی جو بات چیت ہے اس سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ ابھی بھی ہے.
چائنا کے لیے ابھی بھی وہ جو ایک 4 پوائنٹ پلان دیا تھا پریزیڈنٹ شی نے کچھ مہینے پہلے کہ انٹرنیشنل لا کو رسپیکٹ کیا جائے، اور ایک طرح سے تو انہوں نے یہ بھی کہا اس سٹیٹمنٹ میں چائنا کی طرف سے کہ یہ جنگ تو شروع ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، تو ایک طرح سے انہوں نے تنقید بھی کی امریکہ پہ. تو میرے خیال سے پوزیشن امریکہ اور چائنا کے درمیان چینج نہیں ہوئی، اور نہ ہی امریکہ اور ایران کے درمیان چینج ہوئی ہیں. یہ جو 20 سال کا پلان تھا کہ 20 سال کے لیے ایران جو ہے، یا پہلے امریکہ کہہ رہا تھا 30 سال کے لیے جو ایران ہے ان کو اپنے یورینیم انرچ نہیں کرنے چاہیے. یہ تو پہلے بھی وہ کہہ رہے تھے، لیکن ایران اس پہ نہیں مان رہا تھا. اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرے خیال سے ایران کی طرف سے پروپوزل تھا 5 سے 7 سال. تو یہ ڈیڈ لاک جو ہے، اور ڈیڈ لاک کا لفظ استعمال کیا عباس اراغچی صاحب نے جب انہوں نے اسپیچ کی. انہوں نے کہا نیوکلیئر ایشو پہ ابھی بھی ڈیڈ لاک ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ معاملہ جو ہے ختم نہیں ہوا، لیکن ایک بہت ڈیفیکلٹ فیز پہ ہے. تو ایران کا بھی ابھی بھی ٹاپ پرائیورٹی وہی ہے کہ سینکشنز ہٹائیں، ہمیں جو ہمارے اثاثے ہیں وہ ہمیں اس کا ایکسس دیں. اور انہوں نے کہا، عباس اراغچی صاحب نے کہا کہ نیوکلیئر ایشو جو ہے اس پہ بات ہوگی. بلکہ انہوں نے یہ کنفرمیشن کی، ابھی جیسے آزاد چائنا کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ رشیا سے یہ بات ہوئی تھی میری کہ رشیا بھی رکھ سکتا ہے جو انرچڈ یورینیم ہے ایران کا، لیکن ہم نیوکلیئر ایشو پہ بعد میں بات کریں گے، پہلے یہ ہمارے لیے جو ٹاپ پرائیورٹیز ہیں وہ ہے سینکشنز. لیکن میں یہ بھی علینا کہنا چاہوں گی کہ ایک چیز جو بڑی انٹرسٹنگ تھی اس دورے کے بارے میں، وہ لگ رہا تھا کہ چائنا اور امریکہ دونوں کی طرف سے کوشش کی جا رہی تھی کہ اپنے جو تعلقات ہیں ان دونوں کے بیچ میں اس کو ریسیٹ کیا جائے. آپ نے دیکھا ٹرمپ نے بڑی تعریفیں کی پریزیڈنٹ شی کی، بڑے لمبے ہیں، بڑے گڈ لکنگ ہیں، ہالی ووڈ موویز میں کام کر سکتے ہیں، بڑا خوبصورت ہے چائنا. اپنے ساتھ وہ 30 بزنس لیڈرز لے کے گئے. چائنا کی طرف سے بھی آپ نے دیکھا کہ ایک ڈفرینٹ قسم کا پروٹوکول دیا گیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے وائس پریزیڈنٹ کو بھیجا، جو پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اتنے ہائی لیول آفیشل کو بھیجا گیا ہو کسی امریکن صدر کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ سے. پھر وہ ان کو جو ان کا کمیونسٹ ہیڈ کوارٹرز ہے وہاں لے گئے، جو کہا جاتا ہے کہ پیوٹن کے علاوہ بہت کم لیڈرز ہیں دنیا کے جو وہاں گئے ہیں. تو ایک لگ رہا ہے کہ کچھ کوشش کی جا رہی ہے. اس سال ابھی 2-3 اور میٹنگز بھی ہیں پریزیڈنٹ شی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان. تو وہاں پہ لگتا ہے کہ شاید کچھ تھوڑا سا ایفرٹ دونوں کی طرف سے، بلکہ میں کسی نے ٹویٹر پہ لکھا کہ اس دورے میں ایسا لگ رہا تھا کہ چائنا سپر پاور ہے اور امریکہ جو ہے وہ ان سے ڈیل کرنے جا رہا ہے. تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کچھ خاص بریک تھرو کی طرف نہیں جا رہا، یا کوئی میرے خیال سے ابھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اوکے، لیکن مظہر عباس صاحب اگین واپس سرکل بیک کریں گے، خاص کر ہارموز کا معاملہ اس وقت سارٹ آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہے. دونوں سپر پاورز اس ایجنڈا کو لے کر بیٹھیں، جیسے کہ ہمیں پتہ چلا ملاقات سے پہلے بھی، مختلف ایجنڈاز میں بھی، دونوں لیڈران کی گفتگو میں بھی. پھر جو مختلف چھوٹی طاقتیں ہیں انہوں نے بھی مختلف فورمز پر اس کو اٹھایا، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں برکس کے فورم پہ ڈسکس ہوا. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپین اور دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی اپنے تہی کوشش کر رہے ہیں اقوام متحدہ کے فورمز پہ. کہاں سے یہ ایشو ریزالو ہو سکتا ہے، خاص کر ہارموز کا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ اس پورے ملاقات میں بھی اور اس سے پہلے بھی جو ڈیولپمنٹ ہیں اس کا ایک تو مثبت پہلو ہے کہ جنگ بندی اب تک برقرار ہے اور دوبارہ جنگ نہیں شروع ہوئی. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ کہیں نہ کہیں چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں، پروپوزلز ڈسکس ہو رہے ہیں، کنسیشنز کی بات ہو رہی ہے. پرابلم جہاں ہے وہ یہ کہ کیونکہ خود امریکی صدر جو ہیں وہ اتنے انپریڈکٹیبل آدمی ہیں کہ وہ کسی شخصیت کے بارے میں، کسی ملک کے بارے میں کوئی بھی چیز کہہ سکتے ہیں، نیکسٹ ڈے وہ اس سے بالکل پلٹ سکتے ہیں اس میں. اور اس وقت جو چائنا اور ظاہر ہے ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ تھیں، دنیا کی بہت زیادہ امیدیں تھیں. ایسا لگ رہا تھا کہ بس امریکی صدر اور چین کے صدر کی ملاقات ہوگی اور بات چیت ہوگی اور دورے کے بعد چیزیں ریزالو ہو جائیں گی. عین ممکن ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہوں، کچھ ایسے اشارے ملے ہوں کہ جس کی بنیاد پہ اب جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس حد تک ایران جو ہے وہ چیزوں کو اپنے تئیں جو ہے کنسیشن دینے کو تیار ہے اور کس حد تک امریکہ. بات جو اس وقت رک گئی ہے وہ باقی چیزوں سے ہٹ کر اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنے کی بات ہے کہ اس کو کھول دیا جائے. اور اس طریقے سے پھر ایران خود سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے بغیر کسی
کنڈیشن کے اور اس کے اس کو بالکل کھول دیا تو یہ امریکی صدر کے لیے ایک طرح سے وکٹری سائن ہوگی. وہ یہ سمجھیں گے, انہوں نے کہا ایران, ان کے جو ان کا انداز ہے کہ ہم نے ایران کو ویسے ہی تباہ کر دیا ہے اور اب ہم نے ہرموز کو بھی کھلوا دیا ہے اس میں, تو اب ہم جنگ کے اہداف ہم نے حاصل کر لیے ہیں. یہ کچھ سینیریو بن سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے ایران اس سے بالکل مختلف سوچ رہا ہے. اس نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جی اور چیزوں پہ بات کریں, ابھی تو یورینیم پہ بات ہوگی نہیں. اور ظاہر ہے دوسری بات یہ کہ اسٹریٹ آف ہرموز پر سے وہ اپنا کنٹرول کسی صورت ختم نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ واحد ہتھیار ہے اس وقت جس سے وہ امریکی صدر کو بھی اور دیگر ممالک کو بھی جو ہے اس ڈیل پر لا سکتے ہیں کہ ایران کی جو شرائط ہیں ان کی طرف توجہ دی جائے, ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. تو میرا خیال ہے پازیٹیوٹی اس پورے اس میں دورے میں بھی اور ایون ادروائز بھی مجھے تو یہ نظر آتی ہے کہ ایٹ لیسٹ چاہے اسٹیٹس کو ہی برقرار رہا ہو, لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ایک دم بیچ میں کچھ آئی تھیں, اس کے بعد چیزیں رک گئی ہیں. اور ظاہر ہے اب آگے کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. عین ممکن ہے کہ اس دورے کے نتیجے میں کچھ چیزیں جو ورک آؤٹ ہوئی ہیں اس کے نتائج معاف کیجیے گا, اس کے نتائج ہمیں اگلے 3-4 دن میں نہیں تو ہفتے بھر میں ضرور نظر آئیں گے, کیونکہ مجھے یہ ٹاکس بریک ہوتی نظر نہیں آ رہی. بھٹی صاحب. میڈم شیخ, ایک تو میں حیران ہوں اور پریشان بھی ہوں. پوری دنیا میں یہ بات ہوئی اور یہاں بھی یہ بات ہوئی, مطلب پاکستان میں بھی یہ بات ہوئی اور بڑے تواتر سے یہ بات ہوئی کہ چین کے دورے سے ایران کو جوڑ لیا گیا, ایران کی جنگ کو جوڑ لیا گیا اور ایسا تاثر دیا گیا کہ چین کے دورے سے بہت زیادہ بریک تھرو ہوگا اس مسئلے پر. کیوں بھائی, کس لیے, کیوں؟ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیوں, کہ اس ایران جنگ, امریکہ ایران جنگ اور صدر ٹرمپ اور چین کے دورے کا کیا تعلق ہے؟ چین جانے سے پہلے صدر ٹرمپ یعنی کہا گیا, میری بات کمپلیٹ, یعنی کہا گیا چین جانے سے پہلے صدر ٹرمپ مستقل جنگ بندی اور معاہدہ چاہتے ہیں, یہ بتایا گیا, یہ کہا گیا, پوری دنیا میں یہ کہا گیا. بھئی کیوں, کس لیے, کیوں مستقل جنگ بندی چاہتے ہیں, کیوں معاہدہ کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی اس معاہدے اور اس مستقل جنگ بندی پر ڈیپینڈ کرتا ہے امریکہ اور چین کے تعلقات, یا جو کچھ وہ کرنے جا رہے ہیں بزنس میں, یا جو کچھ آگے وہ کریں گے؟ دوسرا, کہا گیا چین کا دورہ ہوگا, امریکہ اسرائیل ایران جنگ میں کوئی بڑا بریک تھرو ہوگا. کیوں, کس لیے؟ میڈم شیخ, امریکہ چین کے اپنے اپنے مسائل ہیں, ان اور خاص طور پر تعلقات میں ریسنٹ پاسٹ میں جو نرمی گرمی آئی, ٹیرف اور چینی کمپنیوں کا بائیکاٹ اور چینی کمپنیوں پر پابندیاں ایران کے حوالے سے, اور چینی اور ایرانی جہازوں کو پکڑ کر کہنا کہ یہ دیکھیں ہم نے چین نے جو تحفے بھیجے تھے وہ پکڑ لیے, اور پھر بیانات اور پھر بہت ساری چیزیں, اور اپنے اپنے مفادات ہیں دونوں کے. چین کے لیے تائیوان معاملہ ان کی ریڈ لائن ہے, اور یعنی ایران سے بڑا معاملہ ہے ان کے لیے. اور صدر ٹرمپ سے 3 مرتبہ سوال ہوا, وہ تائیوان پہ نہیں بولے. اور امریکہ کے لیے چینی بالادستی خطے میں چین روس کا جھکاؤ ایران کی طرف بہت اہم رہا, اور دونوں بڑی طاقتیں ہیں, دونوں کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں. نہ کچھ بڑا ہونا تھا, نہ کچھ بڑا ہوگا, نہ آئندہ کچھ بڑا ہوگا. ہاں ایک بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ شاید اس جنگ تک, اس دورے تک وہ دوبارہ جنگ نہ چھیڑتے, لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر جنگ دوبارہ ہونی ہوئی تو اب ہوگی. اس دورے کا اتنا ضرور ہے کہ اس دورے سے پہلے سیز فائر نہیں توڑا جاتا یا جنگ بندی نہ ختم کی جاتی. اب تو چین نے پاکستان کو کہہ دیا ہرمز کھلوائیں, ٹرمپ نے چین کو کہہ دیا ہرمز کھلوائیں اور اسلحہ نہ دیں ایران کو, ایران کی مدد نہ کرو. یہ تو پہلے بھی وہ ٹویٹس کر چکے ہیں کئی بار. اور مجھے تو کوئی بہرحال اس سے کوئی نہیں تھی, نہ اس یہ بھی ہے کہ کوئی بیک ڈور پہ بہت بڑا کچھ ہو گیا ہوگا اور اب آگے وہ ہوگا. کچھ بھی نہیں ہونا. جو سالسی کر رہا ہے پاکستان یا جو کچھ ہے, اور ٹرمپ صاحب جب چاہیں گے کچھ بھی کر لیں گے. جہاں تک صدر ٹرمپ اور ایران کا معاملہ ہے, ان 2 جنگوں سے پہلے جو ایران پر مسلط کی گئیں, 12 روزہ جنگ اور 39 روزہ جنگ, جن کا آج تک صدر ٹرمپ اور امریکہ اور ان کی کابل ٹیم کوئی جواز, کوئی مقصد نہیں بتا پائی. ان جنگوں سے پہلے بھی ایران 2 جو مذاکرات, اور خاص طور پر عمان کی ثالثی میں جو مذاکرات ہو رہے تھے, اس میں یہ سارا کچھ مان رہا تھا. نیوکلیئر پروگرام کا رول بیک ایک حد تک,
افزودہ یورینیم کو فریز کرنا، اور صدر ٹرمپ نے الحمدللہ کے بلنڈر سے اب صورتحال یہ ہے کہ اب آبنائے ہرمز کارڈ بھی ایران کے پاس ہے، بلکہ الٹا نہ صرف آبنائے ہرمز بند ہے بلکہ الٹا پہلی مرتبہ امریکہ تنہا ہے، پہلی مرتبہ امریکی ساکھ اور چودراہٹ خطرے میں ہے، پہلی مرتبہ امریکی عوام کی اکثریت صدر ٹرمپ کے ساتھ نہیں، اور پہلی دفعہ امریکہ میں اسرائیل کے لیے ہمدردی آدھے سے بھی کم ہو گئی ہے۔ اب مستقل، اور آخری 2 جملے میڈم شیخ، مجھے لگتا ہے اب مستقل جنگ بندی معاہدہ امریکی شرطوں پر کبھی بھی نہیں ہوگا۔ امریکہ ہار چکا ہے یہ جنگ، اور اب یا تو پھر جنگ ہوگی یا پھر ایرانی مطالبات ماننے پڑیں گے، کچھ جو ایران کے اہم مطالبات ہیں وہ امریکہ کو، ورنہ یہ صدر ٹرمپ یہ نہیں کر سکتے اب جیسے وہ پہلے کرتے آئے تھے۔ ہاں جنگ سے پہلے، اس 39 روزہ جنگ سے پہلے وہ بہت کچھ منوا سکتے تھے، اب وہ اس پوزیشن میں نہیں رہ گئے کہ وہ ایران سے سارا کچھ منوائیں۔ اب یا جنگ ہوگی یا ایرانی مطالبات اور امریکی مطالبات برابری کی سطح پر یہ مستقل معاہدہ یا جنگ بندی ہوگی۔ بڑی بے صبری سے اور بے چینی سے اعزاز صاحب بار بار ہاتھ کھڑا کریں، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی اعزاز۔ میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کا صدر اگر بیجنگ کا چین کا دورہ کرتا ہے تو یہ خود بہت بڑا بریک تھرو ہے۔ آپ کو پتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ امریکی صدر کتنے بیتاب تھے کہ وہ دورہ چین سے پہلے چاہتے تھے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہو جائے۔ میں نے تو نہیں سنا کسی کو کہتے ہوئے کہ بریک تھرو ہو جائے گا شی جی پنگ کی ملاقات اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ملاقات میں ایران کے اوپر۔ دیکھیں وہ الگ سے ڈپلومیسی ہو رہی ہے۔ یہ سین یہ ہے کہ چین نے اپنے آپ کو دنیا کی معاشی قوت کے طور پر تسلیم کروا لیا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ وہاں پر امریکہ نے جو گیا ہے، امریکی صدر جو گیا ہے وہ بلیڈنگ گیا ہے، یعنی کہ ایران کی جنگ سے بلیڈ ہوا ایک شکست خوردہ صدر وہاں پر گیا ہے۔ توقع یہ کی جا رہی تھی نا، یا تبصرے یہ ہو رہے تھے کہ کوئی ون لے کے ہاتھ میں چین میں جائیں گے کہ کانفلکٹ ختم ہو گیا، یہاں سے ہم نے یہ حاصل کیا۔ اچھا آخری بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم یہ بات ببانگے دہل کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے، خود امریکہ کے اندر بحث ہو رہی ہے کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں۔ لیکن کل جو آرمز کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے کانگریس میں، بڑی کم رپورٹ کیا گیا ہے، یہاں پر کم ڈسکس ہوئی ہے۔ آرمز کمیٹی کی رپورٹ میں جو امریکی انرجی کا جو سیکٹری ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایران چند ویکس کے فاصلے پر ہے ایٹم بم بنانے کے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ نہیں کہہ رہے، یہ امریکہ کا سیکٹری آف انرجی کہہ رہا، اور امریکی سی آئی اے چیف نے کانگریس کمیٹی کے سامنے جو بات کہی تھی، اور امریکی وہ جو انٹیلیجنس کے باقی حکام نے جو باتیں کہی تھی، وہ میرے اور آپ کے ساتھ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ یہ جنگ انڈاؤٹڈلی ایران جیت چکا ہے، جیوگرافی اس کے حق میں ہے، پوری دنیا کی سپورٹ اس کے حق میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک مورل سپورٹ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ مجھے صرف اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا میں اصول باقی نہیں رہا، کہیں خدا نخواستہ کہ یہ جو انتہائی اقدام جو بار بار ذکر آتا ہے کہ کوئی نیوکلیئر چھوٹے پیمانے کے نہ استعمال ہے، مجھے صرف اس بات کا ڈر ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ٹرمپ جنگ ہار چکے ہیں، اور ایک بلیڈنگ ٹرمپ شی جی پنگ کے سامنے کھڑا ہے۔ اور آخری بات پلیز میں آخری بات کرتا ہوں کہ جو وہاں پہ جو جام لہرایا گیا بڑا ان یوزل تھا کہ امریکی صدر شی جی پنگ روسٹرم کے اوپر جا کے، یعنی کہ انہوں نے امریکی صدر کے ساتھ بیٹھ کر گلاس سے گلاس نہیں ٹکرایا، تو یہ بہت ساری چیزوں کے بہت سارے ڈپلومیٹک معنی ہوتے ہیں، اور یہ پہلے سے چیزیں طے ہوتی ہیں۔ نہیں، اس کا کیا ڈپلومیٹک وہ ہے؟ بیکاز کامنٹری یہ بھی ہو رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب جو یوزلی ہی ڈزنٹ کنزیوم الکوہول، وہ الکوہول نہیں پیتے، انہوں نے خاص طور پہ جا کے وہاں پہ سپ لیا۔ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ انکلائنڈ ٹرمپ از، کہ میرے ہر جیسچر سے لگے چائنا کو کہ جی میں میں دوستی کا ہاتھ آگے بڑھا رہا ہوں یا مزید شراکت داری کا ہاتھ آگے۔ دیکھیے یہ جو جتنا بھی پروگرام ہوتا ہے یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا پہلے امریکی صدر اور امریکی ٹیم کے پاس جو ساتھ بیٹھ کے 2 پریزیڈنٹس جام سے جام ٹکراتے ہیں نا، تو وہ ایک دوستی کی علامت ہوتا ہے۔ لیکن چین نے واضح کیا کہ ہم اور آپ کمپیٹیٹر ہیں، ہم ون ون کوآپریشن کے لیے تیار ہیں،
म्यूचुअल रिस्पेक्ट के लिए तैयार है और हमें पता आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि बट हम फ्रेंड्स नहीं हैं। हॉर्मोन्स को ठीक है, रोकना चाइनीज की एनर्जी को रोकने के मुतरादिफ है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एज मच एज हम इसके ऊपर बात करना चाहते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर गए। मैं दोबारा वापस आना चाहती हूँ जंग के ऊपर, और ख़ासकर इस बात के ऊपर कि ये जो बार बार अमेरिका के अंदर से भी क्लेम्स आ रहे हैं कि ईरान की तरह करीब है बनाने के कोई न्यूक्लियर बॉम्ब या नहीं है, बड़े कन्फ्लिक्टिंग हमने इससे मुतल्लिक भी बयानात सुने। बेनज़ीर कुछ ऐड करना चाह रही थी, एक मिनट छोटा सा कमेंट ले लें जी। अलीना, पहले तो आज भी राक्ची साहब ने कहा कि हम नहीं बनाना चाहते एग्जैक्टली, न्यूक्लियर वेपन, पर हमारी स्टेटेड पॉलिसी रही है, 2015 से हमारी ये पॉलिसी रही है। दूसरी जो जल्दी से मैं बात करना चाहूंगी, जो एजाज बात कर रहे थे कि ईरान जंग जीत चुका है, ये जो अमेरिका में हॉक्स हैं जो कहते थे कि ईरान पे हमला करें, उनमें से एक ने उस दिन दी अटलांटिक में, वो जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में भी रह चुके हैं, उन्होंने अटलांटिक में आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने लिखा ईरान चेक मेट्स अमेरिका। तो ये थिंकिंग जो है वो इतनी तेजी से तब्दील हुई है अमेरिका में। और आखिरी बात, ये जो एक्सपेक्टेशन की बात की जा रही थी, सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन के ईरान पे ब्रेक थ्रू होगा था अमेरिका का। अगर आप पीट हेग्सेट का बयान सुने, आप यूएस सेक्रेटरी ट्रेजरी हैं उनका बयान सुने इस दौरे से पहले, मार्को रूबियो का, वो क्या कह रहे थे? वो सब यही कह रहे थे कि चाइना का सबसे ज्यादा लेवरेज है ईरान पे, चाइना का सबसे ज्यादा तेल आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे, तो चाइना को ईरान को कहना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोले। तो एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा उनकी थी, बट इस वक्त कोई इंडिकेशन नहीं लगती कि कोई खास ब्रेक थ्रू हुआ। ऑल्सो कैन आई आस्क एक चीज़, मुझे एजाज ने भी अभी जो बात की और आपकी भी, क्या जंग दोबारा शुरू होने का यहाँ पर खदशा है जिसे भट्टी साहब पॉइंट आउट कर रहे थे, या समझते हैं कि अमेरिका अब अफोर्ड नहीं कर सकता इसमें जाना? अलीना, कुछ रिपोर्टिंग तो हो रही थी कि कोई लिमिटेड स्ट्राइक्स दोबारा से हो सकती हैं, बट अगेन बहुत मैं कोई यहाँ पे ऐसी बात नहीं करना चाहूंगी जो बात में गलत साबित है, लेकिन रिपोर्टिंग अमेरिकन मीडिया में ये हो रही है कि ऑप्शंस दिए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप को। क्योंकि आज ट्रंप ने जो बात की ना, उन्होंने एक पहले तो क्रेडिट दिया पाकिस्तान को सीज फायर का, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका तो नहीं चाहता था कि वो जंग बंदी करे। ये तो उन्होंने पाकिस्तान और दीगर ममालिक के कहने के ऊपर, तो ये क्या सिग्नल करता है? उन्होंने कहा ये फेवर था। एग्जैक्टली, बट विद ट्रंप यू नेवर नो। आई अंडरस्टैंड, फेयर इनफ कि बड़ा मुश्किल है सब कुछ भी प्रिडिक्ट करना है, स्पेकुलेट करना, तो विल जस्ट लीव इट एट दैट। उम्मीद हम यही करते हैं कि कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो इस मामले के अंदर। उसके ऊपर फिर ऑब्वियसली जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आती हैं तज्जिया तबसरा भी हमारा जारी रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं दीगर सवालों के साथ। वेलकम बैक। भट्टी साहब, आपसे सवाल हो रहा है कि रूस की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में 18,000 से 23,000 के दरमियान दहशतगर्द मौजूद हैं। उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जो SCO का फोरम है उसके लिए भी ये ममालिक हैं, उसके लिए दहशतगर्दी का ख़तरा बन रहा है जो अफ़गानिस्तान के अंदर है। तो सवाल ये होता है कि क्या ख़ित्ते के ममालिक मिलकर अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी की सूरत हाल पर कोई हल निकाल सकते हैं? मैडम शेख, सलामती कौंसिल में कहा जा चुका, बताया जा चुका कि अफ़गानिस्तान में कितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं, कितने दहशतगर्द हैं, कितना उनके पास असला है। अमेरिका को पता है, यूरोपीय यूनियन को पता है, रूस को पता है, चीन को पता है, इस पूरे खित्ते को पता है। तो कर क्या रहे हैं? एक तो मैं हैरान हूँ अफ़गानिस्तान हुकूमत पर कि पहली मर्तबा आपकी हुकूमत इन्हीं चीज़ों की वजह से चली गई थी कि आप दुनिया के साथ नहीं चले, आपने अपना मुआशरा नहीं खोला, आप जो कुछ भी आपके असूल और ज़वाबत हैं उनको साथ रखें, लेकिन दुनिया के साथ चलें, ताल्लुकात बनाएं, पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जो आपका मौसन है उस पर हमलावर ना हो। और दूसरा, पूरी दुनिया हर चौथे दिन एक खबर सुनने को मिलती है, जी हैं दहशतगर्द, जी फ़लाँ जगह है, और भाई इतलात देने का शुक्रिया। तो करना क्या है अब इस दुनिया ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूरोपीय यूनियन ने, बड़े मुल्कों ने? आप सदर ट्रंप को नहीं रोक सकते, मान लिया। आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि अमेरिका किसी सदर को उठा ले और किसी रहबर को शहीद कर दे, आप नहीं रोक सकते, मान लिया। लेकिन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वो तो आपका कल तक सबसे बड़ा मसला था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो आपका मसला नहीं है, आपके पास दहशतगर्दी हो आपका मसला है। तो करें, इस पे बिल्कुल किया जा सकता है। अगर खित्ते के सारे मुल्क मिलें, अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी तले बाकी सारे मुल्क मिलें, तो बिल्कुल ये सफाया हो सकता है और करना चाहिए। थैंक यू सो मच भट्टी साहब। अच्छा जी, बेनज़ीर, पंजाब असम्बली में एक और कानून, पंजाब हाई सिक्योरिटी एक्ट जोन्स, हाई सिक्योरिटी जोन्स इस्टेब्लिशमेंट एक्ट मंजूर हुआ है। बताया जा रहा है इसका मकसद सूबे भर में जलसों, धरनों, एहतजाजी रैलीज़
اور ہر قسم کے عوامی مظاہروں کو ریگولیٹ کرنا ہے، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا، ریگولیٹ لینا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے پنجاب بیسٹ پرفارمنگ صوبہ ہے، کرائم ریٹ میں بڑی تیزی سے کمی آ رہی ہے، بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں CCD کی، جس پہ الزام ہے کہ انہوں نے کوئی 900 لوگوں کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی ہے. کبھی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعریف کرتے ہیں، کبھی محسن نقوی صاحب کرتے ہیں، بیسٹ پرفارمنگ صوبہ ہے. لیکن پھر اس قسم کے قانون کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو قانون ہے، جن کو نہیں پتا میں ان کو بتانا چاہوں گی، یہ جو ابھی پاس ہوا تھا پچھلے ہفتے یہ پنجاب اسمبلی سے، اس میں لکھا ہے کہ 2 کمیٹیاں بنے گی، ایک صوبائی لیول پہ، ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ، اور جو ڈسٹرکٹ لیول پہ بنے گی اس کو ہیڈ کون کریں گے؟ DC. اور جو DC ہیں وہ پورے صوبے میں یا پورے ڈسٹرکٹ میں کسی بھی ایریا کو ہائی سیکیورٹی زون کہہ سکتے ہیں، اور پھر وہاں پہ نہ کوئی احتجاج ہو سکتا ہے، نہ کوئی دھرنا ہو سکتا ہے، نہ کوئی ریلی نکل سکتی ہے، لوگ نکل ہی نہیں سکتے اس ایریا میں. اور یہاں پہ یہ بھی ہے کہ پولیس جو ہے ان کو پورا اختیار دیا گیا ہے کہ اگر کہیں پہ احتجاج ہونے جا رہا ہے تو وہاں پہ ساؤنڈ سسٹم، کارپیٹ، مطلب کرسیاں تک جو ہیں وہ جا کے ضبط کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ کس وجہ سے ایک علاقے کو، ایک شہر کو، ایک ایریا کو ہائی سیکیورٹی زون ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. کیا کوئی دہشت گردی کا خطرہ ہے؟ اور اگر ہے تو آپ اپنی انٹیلیجنس بہتر کریں، آپ اپنی پولیسنگ بہتر کریں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو روکیں کہ وہ اپنی رائے کا اظہار نہ کریں. تو حالیہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ٹرینڈ ہے جو پورے ملک میں، خاص طور پہ وفاق میں اور پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ وفاق میں ہمیں دیکھا پیسفل اسمبلی ایکٹ پاس ہوا، پنجاب میں اس قسم کا قانون آیا، ڈیفیمیشن کا قانون، پیکا کا جو قانون ہے اس میں ترمیم، کے لوگ جو ہیں وہ تنقید نہ کریں، لوگ جو ہیں وہ سوال نہ پوچھیں، لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نہ نکلیں. ایک ایسے صوبے میں جہاں پہ کسان بھی نکلتے ہیں، خواتین بھی نکلتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں، سیاسی جماعتیں بھی نکلتی ہیں، آپ ان سے یہ حق چھین رہے ہیں. تو میں تو صرف یہ سوال پوچھوں گی علینا کہ انسیکیورٹی کیا ہے پنجاب حکومت کو؟ جب سے یہ الیکشن ہوئے ہیں ایسی کیا انسیکیورٹی ہے کہ آپ کو اس قسم کی قانون سازی کرنی پڑ رہی ہے لوگوں کو روکنے کے لیے؟ تھینک یو سو مچ بے نظیر. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. مظہر عباس، PTI کے MNA مرزا اقبال آفریدی کے بیٹے نے بلو پاسپورٹ پر اٹلی گیا اور وہاں جا کر اسائلم لے لیا. اب اس کا بڑا چرچا ہو رہا ہے اس وقت اسمبلی کے اندر بھی، کیونکہ یہ ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا اسمبلی ممبران کی جانب سے کہ جو بچے ہیں اسمبلی ممبرز کے ان کو بھی بلو پاسپورٹ دیا جائے، اور پھر یہ ایگزامپل پیش کی گئی نہ کرنے کی، یا اس بل کے اوپر کیوں نہیں آگے بڑھا جا رہا. آپ یہ جو ایک تو یہ معاملہ، اوپر سے جنرلی یہ جو ڈیمانڈ کی گئی ہے، اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ کہ جو آفریدی صاحب نے خود جو ایکسپلینیشن دی ہے وہ عجیب و غریب ہے. انہوں نے یعنی وہ جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں وہ جو ہے میرا خیال ہے ایک طریقے سے کنفیشن ہے کہ ہاں یہ غلط کام ہوا ہے، لیکن یہ صورتحال تھی تو وہ چلا گیا اس نے چاہتی. سوال یہ ہے، اور اس کا میرے خیال میں ایک شخص کے نہیں، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بلو پاسپورٹ کس کس کو دیے گئے ہیں اور بلو پاسپورٹ کس کو مل سکتا ہے. کیا فیملی انٹائٹلڈ ہیں بلو پاسپورٹ کی؟ میرے خیال میں تو نہیں ہے انٹائٹلڈ، ابھی تک تو نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کیونکہ پہلی وائلیشن تو یہ ہے، اور پھر اس وائلیشن کا دفاع کرنا، اس انداز میں دفاع کرنا. ایک چیز یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل سچویشن کیا ہے، آپ کو رہنے نہیں دیا جا رہا، خود تو آپ یہیں رہ رہے ہیں، تو بچے نے جا کے پولیٹیکل پناہ کیسے لے لی؟ آپ اپنے آپ کو سیکیورڈ فیل کرتے ہیں کیا؟ دوسری بات یہ کہ سوال یہ نہیں ہے کہ اس نے جا کے پناہ لے لی، وہ کیا سمجھ رہا ہے. سوال اس میں، اور جو میجر وائلیشن ہے اس میں یہ کہ آپ نے بلو پاسپورٹ بچے کا بنوایا کیسے، اور کیا بچے کا پاسپورٹ، جس طرح میں نے کہا کہ کیا بچے کا پاسپورٹ یا اپنے اسپاؤس کا پاسپورٹ بن سکتا ہے بلو یا نہیں بن سکتا. تو میرا خیال ہے بجائے اس کے کہ یہ ٹارگٹ کیا جائے، اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ کہ پارلیمنٹ کو یہ بتایا جائے کہ اس وقت کتنے لوگوں کے پاس بلو پاسپورٹ ہیں، اور کیا ان کی فیملیز کے بھی بلو پاسپورٹ بنے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس چیز کی تحقیق کی جائے کہ اگر آفریدی صاحب کے بیٹے نے بلو پاسپورٹ سے کیا ہے تو کیسے کیا، ٹریول کیا اس کو، اور ان کو کیوں نہیں روکا گیا. تیسری بات یہ کہ خود آفریدی صاحب جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو آفریدی صاحب سے بھی یہ پوچھا جائے کہ یہ جو وائلیشن کی ہے، جو اللیگل غیر قانونی چیز کی ہے، یہ کیسے کی ہے اور اس کو آپ کیسے جسٹیفائڈ کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ میاں صاحب. یہ خبر آئی ہے امریکی اخباروں میں کہ سعودی عرب کی جانب سے ایران اور خطے کے ممالک کے درمیان عدم جارحیت معاہدے کی ایک تجویز سامنے آئی ہے اور اس کو یورپی حمایت بھی حاصل ہے. یہ کچھ ہیلسنکی ماڈل کے اوپر اسی طرز کا ایک معاہدہ یا ایک ڈیفنس سیکیورٹی پیکٹ جو کہ سعودیہ ایران کے ساتھ سائن کرنے کا خواہاں ہے، ان کو پیشکش کی گئی ہے. ایٹ لیسٹ فائنینشیل ٹائمز یہ دعویٰ کر رہا ہے. سر کیا یہ ماڈل مشرق وسطیٰ کے اندر استحکام یا امن لا سکتا ہے؟ دیکھیے، مشرق وسطیٰ کے اندر استحکام لانے کے لیے تمام ممالک کا متفق ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن آپ نے اور ہم سب نے، پوری دنیا نے دیکھا کہ حالیہ کانفلکٹ کے اندر یو اے ای اور بحرین انہوں نے ایک منفرد بلکہ مختلف رائے اختیار کی، اور وہ رائے ان کی جو ہے یا ان کی جو حمایت ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھلی ہمیں نظر آئی، جو کہ سعودی عرب کی طرف سے یہ ڈیمونسٹریٹ نہیں کیا گیا، بلکہ سعودی عرب کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے ایران کی طرف سے 38 میزائل 435 کے قریب ڈرونز پھینکے گئے، لیکن سعودی عرب نے بڑی وزڈم کا مظاہرہ کیا. انہوں نے ڈیکلریشن آف وار نہیں کیا، اور انہوں نے درست فیصلہ اس لیے کیا کہ اگر سعودی عربیہ ڈیکلریشن آف وار کر دیتا تو پھر جو ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہے وہ ایران کے خلاف عرب کی جنگ، یعنی کہ عربوں کی جنگ بن جاتی، جو کہ پوری مسلم دنیا کے لیے اور مسلم پاپولیشن کے لیے یقینی طور پہ کوئی اچھا میسج نہیں تھا، اور اس میں کافی اضطراب آتا پوری مسلم دنیا میں. یہ جو سعودی عرب کے حوالے سے تجویز دی گئی ہے میرے خیال میں بڑی صائب تجویز ہے، لیکن اگین اس میں یہ کہوں گا کہ موجودہ حکومت یا حکومتوں کے اوپر یا ہم موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا ماضی کی اسٹیبلشمنٹس کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں، لیکن فارن پالیسی کے حوالے سے کوئی بھی یہاں پر ملک میں حکومت ہو یا ماضی کی اسٹیبلشمنٹس ہوں، انہوں نے اس حوالے سے بہتر رول کیا ہے پلے. سال 2017 میں سابق پرائم منسٹر نواز شریف اور ان کے بعد شاہد خاقان عباسی انہوں نے ایک کام شروع کیا تھا. کیا کام شروع کیا تھا؟ سعودی عرب اور ایران کو قریب لانے کا کام. اور پھر آپ کو پتہ چند سال پہلے چائنا نے ہوسٹ کیا، دونوں ملکوں کے زعماء کو، لیڈرز کو بٹھایا، وزرائے خارجہ کو بٹھایا. تو یہ اور جو بڑی دیرینہ خلشیں ہیں وہ سارٹ تھرو ہو گئیں. سر اب اس خبر سے متعلق کہیے گا کیا واقعی میں اس میں سبسٹنس، کیونکہ آج کل جو بھی انٹرنیشنلی خبریں چل رہی ہیں ان کو ود اے پنچ آف سالٹ ہی لیتے ہیں ہم. سو آپ کی اس کے بارے میں اطلاعات کیا ہیں؟ کیا اس میں ایسا کوئی سبسٹنس ہے؟ کیا کوئی ڈپلومیٹک چیٹر، سفارتی چیٹر ایسی ہے؟ اور دوسرا اگر یہ ہوا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ میرا خیال میں کہ یہ بالکل موجود ہے، رابطے دونوں کے درمیان موجود ہے. اور حالیہ جو کانفلکٹ کے دوران ہم سب زیادہ رپورٹ دیکھتے رہے امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے اس کانفلکٹ کے دوران امریکہ اور ایران کے ساتھ ساتھ ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی سفارتکاری کی ہے. اور اگر یہ تجویز جو سعودی عرب کی ہے یہ اگر آتی ہے سامنے تو اس میں پاکستان کا رول ہوگا، تو تب یہ آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے جی، اجازت دیں. اللہ حافظ.